Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope you all are doing well. Today we will be discussing one of the most important topic, pronoun. इससे पहले हमने नाउन को डिस्कस किया डिटेल कि हमने उस पर लेक्चर बना चुका है, ठीक है। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो प्रोनाउन है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये चाहता हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि आप जब हमारे लेक्चर सुनते तो आपने ये सब चीज़ें नोट करने अपने साथ नोटबुक पर, ठीक है। तो इससे आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। और अगर आप ये नोट नहीं करते तो फिर आप जब ये सुनेगा तो फिर वो आपकी मेमोरी में लॉन्ग टाइम के लिए या आपको ये याद नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे करें कि आप ये अपने साथ जरूर नोट करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। आगे अपने लेक्चर की तरफ। प्रोनाउन प्रोनाउन क्या है? इससे पहले हमने डिस्कस किया कि नाउन, तो नाउन हमारे साथ एनी नेमिंग वर्ड, पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया के नाम हमारे साथ नाउन है, ठीक है। फिर हमने प्रोनाउन के टाइप्स और केस ऑफ नाउन, जेंडर सबको डिस्कस किया। तो आज हम प्रोनाउन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। प्रो का मतलब क्या है? द वर्ड प्रो मतलब है बिफोर, ठीक है। और नाउन तो नाउन है, ठीक है। Pronoun is a part of speech which is used in place of a noun in order to avoid repetition of a noun. Pronoun हमारे साथ वो parts of speech है जो noun की जगह पर इस्तेमाल होती है। और क्यों इस्तेमाल होते हैं कि जब एक सेंटेंस में एक नाउन एक इसम बार बार आते तो हम उसको अवॉइड करते हैं। हम वो नहीं चाहते कि हम एक नाउन बार बार इस्तेमाल करें, तो हम इसके लिए प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसा मैंने एग्जाम्पल में लिखा, अहमद इज माई स्टूडेंट, अहमद मेरा शागिर्द है। अहमद स्टडीज इन क्लास 9, अहमद क्लास 9 में सबक पढ़ता है, ठीक है। अहमद एक ताबीदार लड़का है। अहमद अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं। अहमद मेरे बात गौर से सुनता है, ठीक है। तो ये जो अहमद में बार बार कहता हो और बार बार मैं अहमद का नाम लेता हूँ, तो इसी वजह से हम अहमद के नाम अवॉइड करते हैं और हम इसके लिए प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा अहमद इज माई स्टूडेंट, अहमद मेरा शागिर्द है। फिर ये अहमद, अगर मैं ये बार दूसरी बार भी कहूँ कि अहमद स्टडीज इन क्लास 9, तो ये इसके रिपीटेशन आता है, ये बार बार अहमद इस्तेमाल होते हैं। तो इसलिए मैंने क्या लिखा, जैसे मैंने को अली इज माई फ्रेंड, ही वर्क्स इन यूएसए, अली मेरा दोस्त है, वो अमेरिका में काम करता है, ठीक है। तो ये अली की जगह पर मैंने ही इस्तेमाल किया, ही प्रोनाउन है, ठीक है। फातिमा इज माई स्टूडेंट, फातिमा मेरा बहन है। शी स्टडीज इन क्लास 9, वो क्लास 9 में पढ़ती है। तो उसके लिए मैंने जो शी इस्तेमाल किया, तो हम इसको प्रोनाउन कहते हैं। ये इधर फातिमा की जगह पर शी आया, अली की जगह पर ही आया, तो हम इसको प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। फिर प्रोनाउंस की डिफरेंट काइंड्स है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं पर्सनल प्रोनाउन की तरफ। पर्सनल प्रोनाउन पर्सन शख्स को कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रोनाउन से हमें पता चलता है कि ये वो प्रोनाउन दोज प्रोनाउन विच रेफर टू अ स्टेन पार्ट पर्सन आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। ये हमारे साथ वो प्रोनाउन है जो किसी शख्स की तरफ इशारा करता है, जो एक पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, जो एक लड़की के लिए, एक लड़का के लिए, एक बॉय और एक गर्ल्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा अहमद इज माई टीचर, अहमद मेरा उस्ताद है। ही हेल्प, वो मेरा मदद करता है। ये जो ही मैंने लिखा, वो जो मेरा मदद करता है, ये ही क्या है? ये पर्सनल प्रोनाउन है, ये अहमद की जगह पर आया। हम अहमद बार बार इस्तेमाल नहीं करते। या मैंने लिखा शी कुक्स पाकिस्तानी बिरयानी, वो पाकिस्तानी बिरयानी को पकाती है। तो हम एक लड़की के नाम बार बार नहीं जो है ना कह सकते, तो इसके लिए हम ये प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। या आई हेल्प यू, मैं अपने नाम बार बार नहीं जो है ना लेता हूँ, तो इसके लिए मैं आई इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। आई हमारे साथ प्रोनाउन है। फिर आपने ज़हन में रखना, ये हमारे साथ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपने जब ये सीखा तो इसका मतलब है आपने बहुत कुछ सीखा, आपने बहुत इंपॉर्टेंट कुछ सीखा। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्टिव वो होता है जो डूअर ऑफ एन एक्शन, जो काम को करती है। ऑब्जेक्टिव
وہ جو کام کو ریسیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پوزیشن جو ملکیت کو ظاہر کرتے ہیں. ہم نے یہ پچھلی ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا. تو اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ جائیں اور ادھر جو ہے نا سبجیکٹو، آبجیکٹو، پوزیسو، نامینیٹو، جینیٹو، ایکوزیٹو، یہ سب کیس آپ دیکھ لیجئے. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ آئی کیا ہے؟ پرسنل پروناؤن ہے. اور یہ آبجیکٹو کیس میں می آئے گا، پوزیسو میں مائن آئے گا. یہ پرسنل پروناؤن ہے. آبجیکٹو کیس میں اس، پوزیسو کیس میں آورس، یو، یورس، ہی، شی، اٹ، ہیم، ہز، ہر، دے، دیم، دیئر. یہ آپ نے لازمی رکھنا ہے. یہ آپ کو ٹینسز میں بھی یہ استعمال ہونے والا ہے، ایکٹیو، پیسو وائس میں. یہ سب چیز یہ پرسنل پروناؤن ہے، ہر جگہ استعمال ہوتے، تو آپ نے یہ لازمی لرن کرنا ہے. اس کا ایگزامپل میں نے لکھا، آئی ہیلپ ایمان، میں ایمان کی مدد کرتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ جو ایمان میں بار بار استعمال نہیں کرتا، تو اس کے لیے میں نے کیا لگا ہے، آئی ہیلپ ہر، میں اس کی مدد کرتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ جو اس کو ہم آبجیکٹو پروناؤن بھی کہتے ہیں، پرسنل پروناؤن بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یا شی ہیلپ می، وہ میری مدد کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ شی کیا ہے؟ یہ ہیلپ آبجیکٹو پروناؤن ہے. یو ٹیک کلاسز ٹو دیم، آپ ان کو کلاسز لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ شی بھی پرسنل پروناؤن ہے اور دیم بھی پرسنل پروناؤن ہے. ٹھیک ہے، دس بک از مائن، یہ کتاب میری ہے. ٹھیک ہے، آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے، آئی میرے لیے استعمال ہوتا ہے، مطلب آپ اپنے لیے استعمال کرتا ہے. وی جو دو یا دو سے زیادہ پرسن ہم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یو جو مخاطب ہے ہم اس کے لیے یو استعمال کرتے ہیں. ہی، شی، اٹ جو کیسے ہم کسی جس شخص کے بارے میں بات کرتے ہیں. میں اپنے سسٹر کے بارے میں بات کرتا ہوں، میں اپنے بھائی کے بارے میں بات کرتا ہوں، تو میں ہی، شی، اٹ استعمال کرتا ہوں. اور وہ لڑکا ہے تو اس کے لیے ہی، اگر وہ لڑکی ہے تو اس کے لیے شی. ٹھیک ہے، پھر یہ اس کے آبجیکٹو کیس ہے، اور دے ہم اسی کیس میں استعمال کرتے ہیں جو دو یا دو سے لوگ زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے، if I talk about my student، سو یہ جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہو گئے، ہمارے ٹیچر ہوگا، دو سے زیادہ ہوگا. جب ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم اس کے لیے دے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ آپ کو یہ پرسنل پروناؤن سمجھ میں آیا ہوگا. اب اس کے بعد آتے ہیں ڈیمونسٹریٹو پروناؤن. تو ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کیا ہے؟ those pronoun which point out objects، ہمارے ساتھ جو آبجیکٹس ہیں، ہم جو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، ہم جو کسی کو بتاتے ہیں کہ یہ میرا ہے، یہ آپ کا ہے، یہ اس کا ہے، تو ہم اس کے لیے ڈیمونسٹریٹو پروناؤن استعمال کرتے ہیں. آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ انگلش میں ہمارے ساتھ 4 ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہے. ٹھیک ہے، this، those، that، this، these، that، those. اس میں فرق کیا ہے؟ this جو ہے ہمارے ساتھ یہ نیئر تھنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، سنگل کے لیے. دوز یہ ہمارے ساتھ پلورل کے استعمال ہوتا ہے، اور جو ہم کو زیادہ، ایک سے زیادہ چیز ہے جو نزدیک ہے، ہم اس کے لیے دوز استعمال کرتے ہیں، دیج استعمال کرتے ہیں. ڈسٹنٹ دور کو کہتے ہیں. دیٹ ہمارے ساتھ وہ ہے جو ایک ہے اور ہم سے دور ہے. ایک پوائنٹ کے، ایک چیز کے لیے ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں جو ہم سے دور ہے. دوز ہمارے ساتھ وہ ہے جو آبجیکٹ ہے جو ہم سے دور ہے، پرسن ہے، تھنگ ہے، لیکن ایک سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اس کے لیے دو استعمال کرتے ہیں. جیسے میں نے ایگزامپل لکھا، دس از مائی بک، یہ کتاب میرا ہے. اب یہ کتاب میرے ساتھ میرے بک میں، تو میں نے لکھا دس از مائی بک. یہ آبجیکٹ یہ کتاب کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، تو ہم اس کو ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یا میں نے یہ دس از مائی موبائل فون، یہ جو ہمارے ساتھ موبائل فون ہے، یہ ایک آبجیکٹ ہے. یہ ڈس نے پوائنٹ آؤٹ کیا، ہم کو یہ نشان دے کے کہ یہ ہمارا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد دوست آتا ہے. دوز آر، دیز آر مائی تھنگس. یہ ہمارے ساتھ کیا ہے؟ یہ اور یہ دو سے زیادہ ہے یا ایک سے زیادہ ہے، تو ہم اس کے لیے دیز، اور یہ میرا ہے. تو جو چیز ہم کو نزدیک ہے اور ایک سے زیادہ ہے، تو ہم اس کے لیے دیج استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہے ڈیسٹن. یہ جو کار کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ دیٹ از مائی کار، وہ میرا گاڑی ہے. ٹھیک ہے، تو اب وہ دور ہے ہم سے، ایک چیز ہے لیکن دور ہے. یا دیٹ از مائی فرینڈ، وہ میرا دوست ہے، ہم سے دور ہے. ٹھیک ہے، یا میں نے لکھا دیٹ از مائی ولیج، جو میرا گاؤں ہے لیکن ہم سے دور ہے. ٹھیک ہے، لیکن ڈیٹ کیا ہے؟
دیٹ یہ پروناؤن پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے یہ جو گاؤں ہے، یہ جو گاڑی ہے، یہ جو موبائل فون ہے، سب ہم سے جو دور ہے تو ہم اس کے لیے دیٹ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، دوز ہم نے کون سی کیس میں استعمال کر لے؟ دوز ہم نے ان پرسن کے لیے، ان تھنگ کے لیے، ان پلیسز کے لیے، ان چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں جو دو سے یا ایک سے زیادہ ہو اور ہم سے دور ہو. لائک ایسے دوست آر مائی ٹیچر، وہ میرے استاد ہے. دوست آر مائی فرینڈ، وہ میرے دوست ہے. ٹھیک ہے، دوست آر مائی برادر، وہ میرا بھائی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم سے دور ہے تو ہم اس کے لیے دوز استعمال کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ آتا ہے ڈیمونسٹریٹو پروناؤن. تو ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کیا ہے؟ دوز پروناؤن وچ پوائنٹ آؤٹ آبجیکٹس. ہمارے ساتھ جو آبجیکٹس ہیں، ہم جو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، ہم جو کسی کو بتاتے ہیں کہ یہ میرا ہے، یہ آپ کا ہے، یہ اس کا ہے، تو ہم اس کے لیے ڈیمونسٹریٹو پروناؤن استعمال کرتے ہیں. آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ انگلش میں ہمارے ساتھ 4 ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہے. ٹھیک ہے، دس، دوز، دیٹ، دس، دیز، دیٹ، دوز. اس میں فرق کیا ہے؟ دس جو ہے ہمارے ساتھ یہ نیئر تھنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، سنگل کے لیے. دوز یہ ہمارے ساتھ پلورل کے استعمال ہوتا ہے، اور جو ہم کو زیادہ، ایک سے زیادہ چیز ہے جو نزدیک ہے، ہم اس کے لیے دوز استعمال کرتے ہیں، دیز استعمال کرتے ہیں. ڈسٹنٹ دور کو کہتے ہیں. دیٹ ہمارے ساتھ وہ ہے جو ایک ہے اور ہم سے دور ہے. ایک پوائنٹ کے، ایک چیز کے لیے ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں جو ہم سے دور ہے. دوست ہمارے ساتھ وہ ہے جو آبجیکٹ ہے جو ہم سے دور ہے، پرسن ہے، تھنگ ہے، لیکن ایک سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اس کے لیے دوست استعمال کرتے ہیں. جیسے میں نے اگزامپل لکھا، دس از مائی بک، یہ کتاب میرا ہے. اب یہ کتاب میرے ساتھ، میرے بک میں، تو میں نے لکھا دس از مائی بک. یہ دس، یہ آبجیکٹ، یہ کتاب کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو ہم اس کو ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یا میں نے یہ دس از مائی موبائل فون، یہ جو ہمارے ساتھ موبائل فون ہے یہ ایک آبجیکٹ ہے. یہ دس نے پوائنٹ آؤٹ کیا، ہم کو یہ نشان دے کے کہ یہ ہمارا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد دوست آتا ہے. دوست آر، دیز آر مائی تھنگس. یہ ہمارے ساتھ کیا ہے؟ یہ اور یہ دو سے زیادہ ہے یا ایک سے زیادہ ہے تو ہم اس کے لیے دیز، اور یہ میرا ہے. تو جو چیز ہم کو نزدیک ہے اور ایک سے زیادہ ہے تو ہم اس کے لیے دیز استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہے ڈیسٹنڈ. یہ جو کار کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ دیٹ از مائی کار، وہ میرا گاڑی ہے. ٹھیک ہے، تو اب وہ دور ہے ہم سے، ایک چیز ہے لیکن دور ہے. یا دیٹ از مائی فرینڈ، وہ میرا دوست ہے، ہم سے دور ہے. ٹھیک ہے، یا میں نے لکھا دیٹ از مائی ولیج، جو میرا گاؤں ہے لیکن ہم سے دور ہے. ٹھیک ہے، لیکن دیٹ کیا ہے؟ دیٹ یہ پروناؤن پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے یہ جو گاؤں ہے، یہ جو گاڑی ہے، یہ جو موبائل فون ہے، سب ہم سے جو دور ہے تو ہم اس کے لیے دیٹ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، دوز ہم نے کون سی کیس میں استعمال کر لے؟ دوز ہم نے ان پرسن کے لیے، ان تھنگ کے لیے، ان پلیسز کے لیے، ان چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں جو دو سے یا ایک سے زیادہ ہو اور ہم سے دور ہو. لائک ایسے دوست آر مائی ٹیچر، وہ میرے استاد ہے. دوست آر مائی فرینڈ، وہ میرے دوست ہے. ٹھیک ہے، دوست آر مائی برادر، وہ میرا بھائی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم سے دور ہے تو ہم اس کے لیے دوز استعمال کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آتا ہے انٹراگیٹو پروناؤن. انٹراگیٹو کے نام سے پتہ چلتا ہے کہ سوال. انٹراگیٹو پروناؤن وہ پروناؤن ہے جو ہم اس میں سوال پوچھتے. ٹھیک ہے، انٹراگیٹو پروناؤن از اے پروناؤن یوزڈ ٹو آسک کوسچن، ہم اس میں سوال پوچھتے ہیں. اردو میں میری وہ ضمیر جو سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتے تو ہم اس کو انٹراگیٹو کہتے ہیں. عام طور پر انگلش میں ہمارے ساتھ ہو ہے، وٹ ہے، ہوم ہے، ووز ہے، وچ. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے ساتھ ہے انٹراگیٹو پروناؤن جو ہم سوال کے لیے پوچھتے. جب ہم کسی سے کسی چیز کے بارے میں معلومات کرتے، کسی شخص کے لیے، کسی پرسن کے لیے، کسی تھنگ کے لیے، تو ہم اس سوال کی ابتدا میں یہ الفاظ یوز کرتے تو ہم اس کو انٹراگیٹو پروناؤن کہتے ہیں. جسے میں نے اگزامپل میں لکھا who is knocking the door، کون دروازہ کٹکھٹا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کون، اب ہم کو پتہ نہیں کہ کون دروازہ کٹکھٹا رہا ہے تو ہم اس کے لیے ہو میں نے استعمال کیا. میں نے آپ کو بتایا کہ ہو کیا ہے، وہ ہمارے ساتھ وہ پروناؤن ہے جو ہم کوسچن کے لیے استعمال کرتا ہے. یا whom did you see
in the market. یہ ہم ایک کیا کرتے ہیں سوال پوچھتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے who استعمال کیا whom استعمال کیا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آئے whose bag is this یہ کس کی بیگ ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے یہ ہم سوال کے لیے استعمال کرتے ہیں whose کی جگہ پر اگر شخص آئے گا علی آئے گا حسن آئے گا ڈی یا what is your name اب ہم کو نیم کے بارے میں پتہ نہیں تو ہم نے ایک سوال پوچھنے کے لیے ہم نے the word what استعمال کیا اور what ہمارے ساتھ ہے انٹراگیٹو پروناؤن جو ہم سوال کے لیے استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آتا ہے ریفلیکسو پروناؤن کی طرف ریفلیکسو پروناؤن از اے پروناؤن دیٹ ریفرز بیک ٹو the subject of the sentence it ends in self or self انٹراگیٹو پروناؤن ریفلیکسو پروناؤن ہمارے ساتھ وہ پروناؤن ہے جو سنٹینس کے سبجیکٹ کی طرف اشارہ کرتا ہے سنٹینس کے سبجیکٹ کی طرف ریفر بیک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم یا وہ ضمیر جو جملے کی فائل کی طرف دوبارہ اشارہ ہمارے ساتھ تو ہو پروناؤن جو جملے کی سبجیکٹ کی طرف دوبارہ اشارہ کرتے تو ہم اس کو ریفلیکسو پروناؤن کہتے ہیں اور یہ مائی سیلف ہر سیلف ہم سیلف اس کے ساتھ سیلف اور سیلف لگے گا تو اس سیلف جو ہے نا سنگولر کے لگے گا اور سیلف پلورل کے لیے لگے گا جیسے میں نے لکھا مائی سیلف یور سیلف ہم سیلف دیم سیلف ہر سیلف اور سیلف یور سیلف یہ ریفلیکسو پروناؤن ہے ہم اس کی ایگزامپل کی طرف آتے ہیں تو پھر آپ کو مزید پتہ چل جائے گا آئی ہرٹ مائی سیلف وائل کوکنگ میں نے کھانا پکاتے ہوئے خود کو زخمی کر لیا ٹھیک ہے یہ آپ ذرا دیکھ لیں یہ کیا ہے یہ سبجیکٹ ہے مائی سیلف کیا ہے یہ ریفلیکسو پروناؤن ہے یہ ریفر بیک کرتی ہے یہ سبجیکٹ کی طرف تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں ہم اس کو کیا کہتے ہیں ہم اس کو ریفلیکسو پروناؤن کہتے ہیں جیسے ہم نے ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتایا ہی ٹاکس ٹو ہمسیلف وین الان وہ خود کے ساتھ بات کرتے ہیں جب وہ اکیلا ہوتی ٹھیک ہے تو ہی ٹاکس وہ خود کے ساتھ بات کرتے ہیں جب وہ اکیلا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمسیلف ہی کی جگہ پر ہی کے لیے کیا کرتا ہے ہی کو ریفر کرتا ہے ہی کو اشارہ کرتا ہے ٹھیک ہے یا یو شوڈ بلیو ان یور سیلف آپ اپنے آپ پر خود یقین کرو ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے یہ یو ہے اور یہ یور سیلف یہ یو کی طرف اشارہ کرتا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو ریفلیکسو پروناؤن کہتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد آتے ہیں انٹینسیو پروناؤن انٹینسیو پروناؤن is a pronoun used to emphasize a noun or pronoun in a sentence انٹینسیو پروناؤن ہمارے ساتھ وہ پروناؤن ہے جو سنٹینسز میں ناؤن یا پروناؤن پر زور دیتا ہے ٹھیک ہے it ends in self or self یہ بھی جیسے ریفلیکسو پروناؤن اسی طرح یہ بھی سیلف اور سیلف پر ختم ہوتا ہے بٹ اس کا جو ہمارے ساتھ رول ہے یہ زور دیتا ہے یا کسی چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اٹ از ناٹ ایسینشیل ٹو دا میننگ آف دا سینٹینس یہ میننگ میں اتنا جو ہے نا امپورٹنٹ نہیں ہے اگر آپ یہ پروناؤن سینٹینس سے ختم کرے پھر بھی وہ کمپلیٹ میننگ دیتا ہے اگر آپ یہ والا ختم کرے پھر وہ کمپلیٹ میننگ نہیں دے گا ٹھیک ہے جیسے لکھا آئی مائی سیلف کلین دا روم میں نے خود کمرہ کو صاف کیا اگر میں مائی سیلف کو ایکسکلوڈ کروں تو پھر بھی میں نے کمروں کو صاف کیا لیکن یہ کس چیز کے لیے آئی مائی سیلف کلین دا روم تو یہ آئی مائی سیلف آئی کے لیے آیا کہ اس پر زور دے کے یہ کام جو کیا یہ میں نے خود کیا کمرہ میں نے خود صاف کیا یا شی ہر سیلف کوک دا ڈنر اس نے خود ڈنر یہ کو کیا کی پکائی اگر ہم ہر سیلف ختم کریں اس نے ڈنر کو پکائی تو پھر بھی کمپلیٹ میننگ دیتے ٹھیک ہے یا دا پریزیڈنٹ یو یور سیلف سیڈ دیٹ آپ نے خود یہ بات کی آپ نے یہ بات کی ہم اگر سیلف یور سیلف ختم کریں پھر بھی کمپلیٹ میننگ دیتا ہے ٹھیک ہے دا پریزیڈنٹ ہم سیلف اٹینڈنگ میٹنگ صدر نے خود میٹنگ کو اٹینڈ کیا ٹھیک ہے یا اٹینڈ کی تو یہ کیا ہے اگر یہ ہم سیلف ہم ختم کرے تو پھر صدر نے میٹنگ کو اٹینڈ کی تو پھر بھی کمپلیٹ میننگ دیتے ٹھیک ہے تو ہم اس کو انٹینسیو پروناؤن کہتے ہیں انٹینسیو اور ریفلیکسو پروناؤن میں فرق یہ ہے کہ انٹینسیو پروناؤن صرف اور صرف یہ ناؤن اور پروناؤن پر زور دے گا اور یہ جو ریفلیکسو پروناؤن ہے وہ سبجیکٹ کی طرف اشارہ کرے گا ٹھیک ہے
اور اگر یہ ایکسکلوڈ کرے تو میننگ میں تبدیلی لا سکتا ہے، اور اگر یہ آپ ایکسکلوڈ کرے اپنے سینٹینس سے تو میننگ میں اتنا تبدیلی نہیں لا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ آتا ہے ریسیپروکل پروناؤن۔ فرسٹ آف آل وی شوڈ نو واٹ از دا میننگ آف دا ریسیپروکل۔ ریسیپروکل کا مطلب ہے میچول یا باہمی۔ Reciprocal pronoun is used when two or more people performing an action and both receive the benefit or effect of the action. It shows mutual relationship. Reciprocal pronoun ہمارے ساتھ وہ pronoun ہے جو اس میں ایک ایکشن سبجیکٹ کو فائل کو بھی ریسیو کرتا ہے اور مفعول کو بھی ایک ایکشن ریسیو کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے اس کا ایگزامپل مل کے is used when two or more people، یا ایک دو یا دو سے زیادہ پیپل، ایک نہیں دو یا دو سے زیادہ پیپل جو ایکشن کو کرتا ہے اور ایکشن کو ریسیو بھی کرتا ہے تو ہم اس کو ریسیپروکل پروناؤن کہتے ہیں۔ It shows mutual relationship کا مطلب ہے I help you، میں آپ کی مدد کرتا ہوں، صرف اس میں ایک شخص کا تعلق ہے، ایک شخص مدد کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں we help each other، ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو اس میں ہمارے ساتھ میں بھی مدد کرتا ہوں وہ بھی مدد کرتا ہے تو ہم اس کو ریسیپروکل پروناؤن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انگلش میں ہمارے ساتھ 2 ریسیپروکل پروناؤن ہے، ون ہے ایچ ادر، ون ہے ون another۔ ایچ ادر ہم دو پرسن، دو تھنگس، دو آئیڈیاز اس کے استعمال کرتے ہیں، ون another جو دو سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ دے لو ایچ ادر، وہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرتے ہیں، اس میں صرف ایک پیار نہیں کرتا ہے بلکہ دونوں کرتا ہے۔ جب ایک ایکشن ٹو پرسن کرتا ہے، ٹو پرسن پرفارم کرتے ہیں اور ریسیو بھی کرتا ہے تو ہم اس کو ریسیپروکل پروناؤن کہتے ہیں۔ یا دے ہیلپ ایچ ادر، وہ ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ایکشن کرنے والا وہ ایکشن کرتا بھی ہے اور ایکشن ریسیو بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک شخص ایکشن نہیں کرتے تو ہم اس کو ریسیپروکل پروناؤن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دا اسٹوڈنٹ، اب ہم آتے ہیں ون another کی طرف۔ دا اسٹوڈنٹس ہیلپ ون another with homework، طلباء ایک دوسرے کے ساتھ ہوم ورک میں مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ اسٹوڈنٹ ہے دو سے زیادہ آیا، ٹھیک ہے، اور ایک نہیں، سب طلباء، سب اسٹوڈنٹ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں تو ہم اس کو ون another استعمال کرتے ہیں۔ یا we do not fight with one another، ہم ایک دوسرے کے ساتھ جنگیں نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں بھی نہیں کرتا تو وہ بھی نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو ریسیپروکل پروناؤن۔ یا we talk with one another، ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں صرف بات نہیں کرتا ہوں وہ بھی میرے ساتھ بات کرتا ہے، میرا دوست بھی میرے ساتھ بات کرتا ہے تو ہم اس کو ریسیپروکل پروناؤن کہتے ہیں۔ آئی ہوپ یہ آپ کو سمجھ میں بہتر طریقے سے آیا ہوگا، ٹھیک ہے، کہ اس میں میچول ریلیشن شپ ہے۔ اگر ایک شخص صرف کام نہیں کرتا ہے، دونوں کام کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں تو وہ بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو ریسیپروکل پروناؤن کہتے ہیں۔ پھر اس کی طرف آتے ہیں ریلیٹیو پروناؤن۔ ریلیٹیو پروناؤن کیا ہے؟ ریلیٹیو پروناؤن ریلیشن سے آیا، ریلیٹیوز جو ہمارے رشتہ دار ہے، یہ ریلیٹیو جو پروناؤن ہے وہ پروناؤن کے رشتے بناتے ہیں، ایک سینٹینس کے درمیان کنیکشن بناتے ہیں۔ ہم اس کی ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں۔ ریلیٹیو پروناؤن از اے پروناؤن دیٹ جوائن اے کلاس اور پھریز ٹو ا ناؤن اور پروناؤن۔ ریلیٹیو پروناؤن ہمارے ساتھ وہ پروناؤن ہے جو ایک کلاس یا پھریز کو جوائن کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ریلیٹیو پروناؤن کا فنکشن کیا ہے؟ ایک کلاس یا ایک پھریز کو جوائن کرنا، اس کو ہم ریلیٹیو پروناؤن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انگلش میں ہمارے ساتھ who, whom, whose, which, that، these are relative pronoun۔ The man who is standing there is my uncle۔ The man یہ ہمارے ساتھ کیا ہے؟ ہمارے ساتھ پریز ہے۔ وہ شخص who is standing there is my uncle، وہ آدمی جو وہاں کھڑا ہے وہ میرا چچا ہے۔ یہ the man is standing there is my uncle، یہ who نے اس کا کیا اس کا ریلیشن بنا ہے تو ہم اس کو ریسیپروکل پروناؤن، ہم اس کو ریلیٹیو پروناؤن کہتے ہیں۔ یہ who کیا ہے؟ اس نے اس کا ریلیشن بنایا۔ The book that you give me is interesting۔ The book یہ کتاب ہے، that وہ کتاب، ٹھیک ہے، یہ پریز ہے۔ اس کا مزید تعلق کس نے بنایا؟ مزید رشتہ that نے بنایا۔ That you give me is interesting، جو تم نے دی تھی وہ دلچسپ ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو ریلیٹیو پروناؤن کہتے ہیں۔ ریلیٹیو پروناؤن ہمارے ساتھ وہ پروناؤن ہے جو سینٹینس کے ریلیشن بناتے ہیں، ایک پریز
क्लास एक दूसरे के साथ जॉइन करते हैं, हम इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं इंडिपेंडेंट प्रोनाउन। इंडिपेंडेंट, खास को हम डिपेंडेंट कहते हैं और जो आम है हम इसको इंडिपेंडेंट कहते हैं, ठीक है। नाम से पता चलते हैं। Those pronouns which do not refer to any particular person, place or thing and give us the general idea of the person, place or thing is called indefinite pronoun. Indefinite pronoun हमारे साथ वो pronoun है जो हमको किसी particular person, एक खास शख्स के लिए, एक खास जगह के लिए और एक खास चीज के लिए हमको नहीं बताते, तो हम इसको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं और ये हमको एक अहम आइडिया देते हैं, ठीक है। तो हम इसको इंडेफिनिट प्रोनाउन, हम इस प्रोनाउन में किसी खास चीज को जो है ना बयान नहीं करते, ठीक है। इसमें हमारे साथ आते हैं ईच, ऑल, बोथ, एनीवन, समबडी, समवन, एनीवन, ईटीसी। ये बहुत ज्यादा प्रोनाउन है, तो आपने सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करना है, फिर इस पर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। समवन इज नॉकिंग द डोर, कोई शख्स दरवाजा खटखटा रहा है। तो हम समवन एक जनरल आइडिया देता है, एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं है, हमको पता नहीं है कौन दरवाजा खटखटा रहा है, एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं, तो इसलिए हम इसको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। नो वन वाज इन द रूम, रूम में कोई नहीं थी। किसी एक पर्सन के लिए ये हमने खास या मुतय्यन नहीं किया, बस नहीं थी, कोई भी नहीं थे, ठीक है। या नथिंग, कुछ भी इम्पॉसिबल, नामुमकिन नहीं है, ठीक है। अब ये नथिंग ये एक जनरल आइडिया देता है। अगर आप जमीन मतलब अगर आपने जिंदगी में कामयाब होना है, ये भी पॉसिबल है। अगर आपने कुछ हासिल करना है तो ये भी पॉसिबल है। तो ये नथिंग इज इम्पॉसिबल, ये नथिंग आपको एक जनरल आइडिया देता है, ठीक है। या फ्यू पीपल नो द ट्रूथ, कुछ लोगों को सच के बारे में पता था, ठीक है। तो हम इसको इंडेफिनिट, कुछ पीपल, कौन सी पीपल, एक जनरल आइडिया देता है, किसी पर्सन को खास नहीं करता है। या ईच ऑफ द स्टूडेंट फास्ट, ठीक है। ये थे हमारे साथ इंडेफिनिट प्रोनाउन। आई होप आपको ये प्रोनाउन का जो हमारा लेक्चर था वो समझ में आया होगा। इट वाज आवर टुडे लेक्चर। आई होप कि ये आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर फिर भी आपके जहन में कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, तो काइंडली आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू रिस्पॉन्ड यू। थैंक यू सो मच। प्लीज subscribe our channel and do share with your friend. Allah Hafiz. Take care of yourself. See you in next video.